नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं मेरी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी, लेक्चर सुन रही होंगी और अमल के लिए पॉइंट्स नोट डाउन कर रही होंगी। आज मैं बहुत ही प्यारी सी छोटी सी हदीस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी इंसान ने किसी शख्स के एहसान की कदरदानी नहीं की तो उसने गोया अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया। यानी अल्लाह ताला इंसान से ये चाहते हैं कि अगर कोई आपके ऊपर एहसान करे, किसी भी किस्म का कोई आपके लिए फ़ेवर करे, तो आप उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें। तो शुक्रगुज़ार ज़रूर हो, ज़रूर महसूस करें कि इसने मेरे लिए कोई बड़ा काम किया है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के फ़ेवर करें और एक दूसरे के शुक्रगुज़ार भी हों। क्योंकि जब इंसान का शुक्रगुज़ार नहीं होता तो एक पॉइंट पे आके वो अल्लाह ताला की भी नाशुक्री करने लगता है, क्योंकि इंसान को हिम्मत, हौसला, ताकत और तौफीक देने वाले तो अल्लाह ताला है ना। तो जब हम इंसान के शुक्रगुज़ार होंगे तो इसका मतलब हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुज़ार होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, गुनाहों से, बुराइयों से और नाशुक्री से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सूरह अल माइदा पारा नंबर 7 आयत नंबर इंशाअल्लाह ताला 111 से हम शुरू करते हैं। पिछली आयतों में हमने देखा कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र फरमा रहे हैं और पूरे उनके जो मौज़ात उन्हें अल्लाह ताला ने दिए थे वो याद दिला रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये मौज़े दिए थे और ये काम तुम कर सकते थे। अल्लाह के हुक्म से सारे काम वो कर सकते थे, सारे मौज़े जो उनके पास थे अल्लाह के हुक्म से वो पूरे कर सकते थे। फिर आखिर में अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर मैंने तुम्हें यहूदियों की चालों से भी बचाया। फिर आगे हम देखते हैं अल्लाह ताला 111 आयत में क्या फरमा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ालल हवारियूना ईसा इब्न मरियम या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततिअ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा क़ाल अत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन। वो वक्त याद करो कि जब हवारियों ने अर्ज़ किया कि ए ईसा इब्न मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से ख्वान नाजिल फरमा दे। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। अच्छा, हवारी कौन है? इससे पहले हमने आयत में देखा कि अल्लाह ताला फरमा रहे और जबकि मैंने हवारियों को हुक्म दिया कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और आप शाहिद रहिए कि हम पूरे फरमाबरदार हैं। यानी कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, उनकी मदद करने वाले, उनके साथ रहने वाले लोग थे। फिर अगली आयत में हम देखते हैं कि हवारियों ने क्या एक फरमाइश की कि हमें एक ख्वान चाहिए, एक दस्तरख्वान चाहिए जो आसमान से उतरे, उसमें तरह तरह के नए तरह के खाने हों। ये उनकी फरमाइश थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से डरते रहो कि अगर तुम ईमान रखते हो। फिर आगे हम देखते हैं कि वो बोले कि हम चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा यकीन और बढ़ जाएगा कि आपने हमसे सच बोला है और हम गवाही देने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए हमारे अल्लाह, हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा, वह हमारे लिए यानी हम में से जो अव्वल हैं और जो बाद है सब के लिए खुशखबरी की बात हो और आपकी तरफ से एक निशानी हो जाए और तू हमको रिज़्क़ अता फरमाने वाला है और तू सबको अता करने वाला है और सच्चा है। यानी हमें इस बात का यकीन हो जाए हमारे पास आसमान से खाना नाजिल फरमाए। यहूदियों की तरह की फरमाइशें ईसाई भी करने लगे कि जैसी फरमाइशें यहूदी किया करते थे बिल्कुल वैसी ही फरमाइशें ईसाइयों ने भी करनी शुरू कर दी। आगे हम देखते हैं 115 आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं वो खाना तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद नाहक शनासी करे, यानी जो बात इसके बाद नहीं मानोगे अगर तुम लोग, तो इसको ऐसी सज़ा दूंगा कि वो सज़ा दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दी गई होगी। यानी इतनी बुरी सज़ा उसके बाद तुम लोगों को मिलेगी। वो ख्वान नाजिल तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक मैं सब कुछ पका पकाया खाना दस्तरख्वान पे रख के नाजिल कर दूँ, मगर उसके
بعد بھی اگر کوئی شخص نہیں مانے گا تو اس کو بہت بری سزا ملے گی۔ یہودیوں میں دیکھتے ہیں کتنی زیادہ ان کی فرمائشیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی، مگر اس کے بعد بھی وہ ویسے کے ویسے ہی رہے، ایمان نہیں لاتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کتنی ان کی فرمائشیں پوری ہوئیں، کتنے معجزات ہوئے، مگر پھر بھی وہ ایمان لانے والوں میں نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی فطرت پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری خواہشات کے مطابق ایسا بھی ہو جائے گا، مگر پھر بھی جو ایمان نہیں لائے گا تو اسے بہت بری سزا ملے گی۔ اس آیت کے متعلق بہت سارے مفسرین کی، بہت سارے علماء کی بہت ساری رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نشانی پوری ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت بری سزا ملے گی تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں وہ قرآن نہیں چاہیے، اور وہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نازل نہیں ہوا کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو عیسائیوں کی کتاب میں یہ ضرور بات بہت اچھی طرح لکھی ہوئی ہوتی کہ قرآن نازل ہوا، وہ کیسا تھا اور کیا تھا، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز ہوتی اور عیسائیوں کے منہ سے یہ باتیں سننے کو بھی ملتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہ ان کی کتاب میں اس بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، نہ ہی عیسائی اس بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نازل ہوا ہی نہیں، واللہ عالم۔ ہم پیچھے دیکھیں اگر مڑ کے تو بہت سارے انبیاء کی ہمیں ہسٹری ملتی ہے جن کے جو لوگ تھے انہوں نے اس قسم کی فرمائشیں کی اور وہ فرمائش ان کی پوری کی گئی، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانی کی تو پھر ان کے اوپر بہت برا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا تھا یا نہیں۔ پھر آگے اگر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 116 میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ اللہ کے معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تو آپ کو رب مانتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں تھا۔ اگر میں کہتا تو اس بات کا آپ کو علم ہوتا، آپ تو میرے دل کے اندر کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور میرے نفس اور آپ کے نفس میں جو کچھ ہے اسے میں نہیں جانتا، یعنی آپ جو کچھ سوچتے ہیں، آپ جو کچھ آپ کے دل میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا، میری تو ہر بات آپ جانتے ہیں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا، جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا، انہیں صرف اتنا علم تھا۔ اور نعوذ باللہ عیسائی کچھ تو انہیں خدا کہتے ہیں، نعوذ باللہ کچھ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ وہ صرف اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تمام غیبوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ فرما رہے ہیں آپ ہی جانتے ہیں، میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کیا کہتے تھے اور کیا نہیں کہتے تھے، اور ان کا کہنا کتنا غلط تھا، میں نے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ 117 آیت میں اور اپنی صفائیاں دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وہ فرما رہے ہیں میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو کہا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے ان سے اٹھا لیا تو ہی ان کا مطلوع ہے، اور تو ہر چیز کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، یعنی آپ ہی ان کو جانتے ہیں۔ جب تک میں ان میں رہا، جب تک میں ان سے یہی کہتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کو مانو، مگر جب میں ان سے اٹھا لیا گیا پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا وہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ آپ ہی جانتے ہیں اچھی طرح۔ ہر رسول، ہر انبیاء اور ہر اولیاء اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان سے ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہ ہماری پوجا کریں، ہماری قبروں پہ آ کے چادریں چڑھائیں اور ہم سے منتیں مانگیں اور ہماری درگاہ بنا لیں ہماری قبر کو اور پھر اس پہ چڑھاوے چڑھائیں۔ ہم نے ان سے ایسا کچھ نہیں کہا، ہمارے آگے آ کے سجدے کریں، ہم نے ان سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جب تک ہم ان میں رہے ہم نے ان سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پوجو، اللہ کو مانو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مگر ان لوگوں نے جو کیا یہ آپ جانتے ہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، مگر جو لوگ آگے بڑھ گئے اپنی حدوں سے ان کا بہت برا انجام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، یہ ساری آیتیں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء کے پاس ایسے اختیارات نہیں تھے تو اولیاء کے پاس اور بزرگان دین کے پاس ایسے اختیارات کیسے ہو سکتے ہیں۔
جن اختیارات کا حامل ہم نے انہیں بنا دیا ہے، جو ہم ان سے کام لینے لگے ہیں، ہم نے ان کے درجات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ یقیناً اللہ کے پاس ان کے بلند درجات ہیں، مگر اللہ کے برابر کے درجات تو نہیں ہے نا، رسولوں کے برابر کے، پھر انبیاء کے برابر کے اور اللہ کے برابر کے درجات تو نہیں ہے نا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم شرک کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، سمجھ دے، اور ان گناہوں سے بچنے کی، شدید بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی پیاری بات ہے، یہ اتنے پیارے اسٹائل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بندوں کے لیے معافی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 118 آیت میں، اگر تو ان کو سزا دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو بہت ہی زبردست ہے، تو بہت ہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ آپ کے اوپر ہے کہ آپ انہیں سزا دیں اور معاف کر دیں، تو آپ تو بہت ہی زبردست ہیں، آپ تو معاف کرنے پہ قادر ہیں، آپ کی تو ساری حکمتیں ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو انہیں معاف کر دیں۔ یعنی بہت ہی پیارے اسٹائل میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی خطا کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو ہمارا بھی یہی اسٹائل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ چاہیں تو انہیں سزا دے سکتے ہیں، مگر آپ معاف کرنے پہ قادر ہیں، آپ کی تو بہت زبردست قدرت ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ کے پاس زبردست حکمت ہے، آپ انہیں معاف کر دیجئے میرے اللہ۔ آپ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اضافہ ہی اضافہ ہے اگر آپ انہیں معاف کر دیں اور انہیں ہدایت دے دیں۔ ہم سب کے دل بھی ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ایسے ہی ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ 119 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنات النعیم، جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ جنتیں، وہ باغات ملے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بڑے بڑے محل ملے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں، وہ بہتی ہوئی خوبصورت نہریں ملے انشاءاللہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا بنائے انشاءاللہ، تاکہ وہ نہریں، وہ خوبصورت بہتی ہوئی نہریں ہم سب کو نصیب ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ راضی اور خوش ہیں، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑی کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ بہنوں، یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گے نا، جب تک ہم آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہمیں راضی ہونا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ ہمیں راضی ہونا ہوگا، تو ہم اللہ تعالیٰ کو آخرت کے لیے راضی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہوگا، جبھی ہم یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں سچی لگن عطا فرمائے بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 120 آیت سورہ المائدہ کی آخری آیت ہے، بہت ہی پیاری سورہ، بہت ہی پرخلوص سورہ، ہر سورہ کی طرح بہت ہی پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے ساری سورہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت ہی بلند ہے، اللہ تعالیٰ سے امید اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ 120 آیہ میں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس چیز کو ہمیشہ سے مانتے آئے ہیں، ہمیشہ سے اس بات کے آگے سر جھکاتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اس بات پہ راضی کر دے، ہم سب کے ذہنوں کو اس بات پہ راضی کر دے۔ زبان سے تو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے، سنتے آئے، مگر ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس بات پہ راضی کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے یہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اتنا دیتا ہے، جس کی چاہے جیسی قسمت لکھتا ہے، جتنا رزق جس کو چاہے دیتا ہے، جتنی اولاد جس کو چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے یہ، اس پہ راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے یہ، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں یہاں کے، اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹس ہم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور کر سکتے ہیں، گڑ گڑا ضرور سکتے ہیں، بھر کے مانگ ضرور سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں دینے پہ قادر ہوں۔ وہ بادشاہ، وہ
پورے جہانوں کا، کائنات کا بادشاہ، اگر کوئی بڑا آدمی ہم سے کہے کہ میں تمہیں جو مانگو دوں گا، تو ہم کتنے خوش ہوں گے اور کتنے اس سے جا کے ہم اس سے مانگتے رہیں گے کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے مانگنے پہ برا نہیں مان رہا بلکہ ہم سے مانگنے پہ خوش ہو رہا ہے، تو ہم اس سے کتنی فرمائشیں کریں گے جا کے۔ اور وہ مالک جو ساری کائنات کا مالک ہے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، ہم اس سے دو بول نہیں مانگتے ہیں، ہم اس سے اپنے دل کی چیزیں نہیں مانگتے ہیں، ہم اپنی ضرورتیں نہیں مانگتے ہیں، ہم اپنی خواہشیں نہیں مانگتے ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، ساری کائنات کے مالک ہیں، ہر چیز کو ہینڈل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے فیور میں کر سکتے ہیں، ہر چیز ہمارے معاملات، ہمارے کاموں میں بہتری ڈال سکتے ہیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اس بات کو یاد رکھیں، خوب ساری اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اس آیت کو رٹ لیں، اپنے دل میں لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا کہ آپ سلطنت کے مالک ہیں، آسمانوں اور زمینوں کے مالک ہیں، جب آپ مالک ہیں تو آپ مجھے یہ سب چیزیں دے سکتے ہیں، آپ مجھے ہدایت دے سکتے ہیں، آپ میرے دل میں سکون دے سکتے ہیں، مجھے شکر گزار بنا سکتے ہیں، میرے اندر صبر انڈیل سکتے ہیں، میرے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، مجھے جنت الفردوس دے سکتے ہیں، مجھ سے راضی ہو جائیے اور مجھے اپنے آپ سے راضی کر دیجیے اللہ تعالیٰ۔ ہم یہ دعائیں کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان کرتے چلے جائیں گے، ہمارے فیور میں کرتے چلے جائیں گے، ہدایت دیتے چلے جائیں گے، اور عمل کرنا اللہ کے راستے پہ ہمارے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ جو یہ سورہ ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کی طرف سے قبول و منظور فرمائے، ہم سب کا پڑھنا، ہم سب کا سیکھنا سمجھنا، ہم سب کے وقت کو لگانا قبول و منظور فرمائے، اس میں جتنے احکامات تھے ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں سکینت ڈال دے، ہم سب کے دلوں کو نفس مطمئنہ بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے راستے پہ چلنے والا، دوڑنے والا، بھاگنے والے بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔